बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में अपोजिशन की एपीसी का इनेकाद किया गया, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत भी की और खिताबात भी किए। इस एपीसी के एलामिये के मुताबिक अब ये जो 11-12 पार्टियों का इकट्ठ है अपोजिशन का, इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम देकर अब फैसला यह किया गया कि अगले महीने से हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जलसे जुलूस निकाले जाएंगे और जनवरी 2021 में फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से नवाज शरीफ साहब, जो कि कॉन्विक्ट भी हैं और ज़ेरे इलाज हैं लंदन में, उसकी घर से बाहर गए हैं, इनकी तकरीर लाइव नशर करने के अमल की तारीफ हुई। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, इस पर मीडिया में, सियासी हलकों में बहस मुबाहिसा जारी है। नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उस हवाले से ज़रूर जानेंगे, जिसमें उन्होंने मुल्क के इदारों और हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। साथ में ये भी जानेंगे कि ये 5वीं एपीसी है, इससे पहले 4 एपीसीज अपोजिशन जमातों की हो चुकी हैं, वो नतीजा खेज साबित नहीं हुई। तो ये जो एपीसी हुई है, ये किस कदर नतीजा खेज साबित हो सकती है, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका आज हमने रद्द अमल भी देखा, उनके 4 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नवाज शरीफ साहब की स्पीच हो, अपोजिशन में जो उनके मुताबिक दरारें पाई जाती हैं उसको नुमाया करके बताया गया। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, उनके बलूचिस्तान के सदर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब। कादिर बलोच साहब को वेलकम करेंगे। कादिर बलोच साहब, कल की जो एपीसी हुई उसमें खुद भी शरीक थे। कादिर बलोच साहब, मैं आपसे सवालों का जरा क्विक राउंड हम लगाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की स्पीच से हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने काफ़ी वक्फे के बाद उनकी अपीयरेंस हुई, उनकी पब्लिक अपीयरेंस थी, हशाश बशाश सेहतमंद लग रहे थे। जो उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने कहा उनकी जदोजहद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, ना ही वो इनका हदफ है, बल्कि जो नवाज शरीफ साहब के बकौल उनको लेकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उनके खिलाफ जो है वो इनकी जदोजहद है। तो सवाल बड़ा सादा सा है, फिर आप इमरान खान साहब का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांगने की वजह यह है कि चीफ एग्जेक्टिव मुल्क के इमरान खान हैं। चाहे उसको आपने लाया या मैंने लाया, जैद ने लाया, बकर ने लाया, लेकिन इख्तियारात मुल्क की तमाम के तमाम इस वक्त उनके पास हैं और मुल्क के ऊपर जो कुछ गुजर रही है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से हैं, उसकी टीम के कामों की वजह से हैं, और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस टीम का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक उसको लाने वालों का ताल्लुक़ है, उनको टारगेट करना और ये कहना कि ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या आइंदा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो किसी किस्म का कोई मुदाखलत न करें, वो मुस्तकबिल से मुताल्लिक है, वो हाल से मुताल्लिक नहीं है। हाल जैसे है माजी करीब कभी नवाज शरीफ साहब ने और आपके दौरे हुकूमत जिसमें आप 5 साल उनके फेडरल मिनिस्टर रहे, उनके भी बड़े हवाला जात दिए। उन्होंने डॉन लीग्स के हवाले से भी बात की, फिर उससे पहले की जो हुकूमत थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उस हवाले से भी बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या तासुरात हैं, आपकी पार्टी के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने फ़ौज पे तनकीद की, आप इसका हिस्सा रहे, आपके क्या तासुरात हैं, और आपकी पार्टी की जो मौजूदा सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके क्या तासुरात हैं? देखिए जी, उन्होंने काफ़ी अरसे से चुप साध ली थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जी। यहाँ तक कि 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने कोई ख़ास किस्म का हिस्सा नहीं लिया, न कोई बड़ी उनकी तकरीर आई, न कोई जलसे किए और वो उधर चले गए थे उस वजह से, न उसकी बेटी की तरफ से कोई बयान शयान आया। तो वो ल्यूक वार्म किस्म का हिसाब किताब था। जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था 5 साल के दौर में, 5 साल में से 4 साल उसको मिले थे बतौर वज़ीर आज़म की, अपनी ज़ाती वो तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर वो राय दे रहे थे, वो तकरीर कर रहे थे। कल ज़ाती तौर पर कैबिनेट मौजूद नहीं होता है कि उनके साथ प्राइम मिनिस्टर का मुख्तलिफ लोगों से डील करते हुए क्या रिएक्शन होता है, क्या एक्शन और काउंटर एक्शन और क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है, उसको कैसे लिया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर को खुद मालूम होते हैं। ये एक उनका ज़ाती एक्सपीरियंस था जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने बात की है। जो बात उन्होंने की, उन्होंने खुल के बात की। अभी उसके ऊपर मेरी राय लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी जो ये राय थी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब तो लंदन में। उन्होंने जो एक बात की जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने कहा आर्म फोर्सेस पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, उनकी हर ज़रूरत को हम पूरी करेंगे।
دفاعی معاملات سے متعلق جو کچھ بھی ان کو چاہیے ہوگا ہر چیز ان کی ہم پوری کریں گے، اور ہر معاملے میں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی جہاں تک ان کے پروفیشنل ڈیوٹیز کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ہے. دوسری بات انہوں نے آئین پاکستان کی ریفرنس دی. آئین پاکستان میں اس میں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے، ہمارے اوتھ میں لکھا ہوا ہے، میں نے وہ اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی قسم کی عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ابھی عملی سیاست میں کتنا حصہ ہم نے لیا یا نہیں لیا، ہم تو خیر اس وقت ریٹائرڈ لوگ ہیں. یہ اس وقت جو سرونگ لوگ ہیں ان میں سے کس نے کتنا حصہ لیا. الزامات اڑ رہے ہیں، اڑائے جا رہے ہیں دائیں بائیں، ریومرز بے شمار ہیں. آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، بازار میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے. بلکہ یہ بات خاص میں ابھی کہوں یا نہ کہوں، ہر آدمی یہی بات کہتا ہے کہ ان کو لایا گیا ہے، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور ان کو روکا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں ان کو لایا گیا. آج اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1 کروڑ سے زائد 1,73,00,000 ووٹ پڑا ہے، تو ہمیں تو یہ لے کر آئے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب خود بھی ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو وہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے پھر ان کو کون لے کر آیا تھا؟ اگر ان کو آپ کے مطابق کوئی اور لایا ہے. آپ کو بھی ووٹ پڑے 2013 کے الیکشن میں، 2018 میں یہ جیت گئے. ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ پڑنے سے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، ووٹ خراب کیے جاتے ہیں، ووٹ ٹھیک کیے جاتے ہیں. یہ جو کارروائیاں ہیں جو کہ کل اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، کارروائی کی جا رہی تھی. اسد عمر صاحب نے بالکل یہ غلط نہیں کہا ہے کہ ان کو 1 کروڑ ووٹ ملے. 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ ووٹ ملے، اتنا ہی ملتا ہے. ڈیموکریٹک سسٹم ہمارا اس قسم کا ہے کہ اتنے ہی ووٹ ملتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اصل بات یہ ہے کہ ووٹوں کے ڈالنے کے عمل کو اس میں وہ شفافیت نہیں ہے جس کا مطالبہ اپوزیشن کے 11 سیاسی جماعتوں نے کل. کیا وجہ ہے کہ قادر بلوچ صاحب 2013 سے 2018 کے درمیان 5 سال آپ کی حکومت رہی، الیکشن ریفارمز ٹرانسپیرنسی کیوں کر نہیں لا پائے؟ یہ سوال تو آتا ہے ذہن میں. اب جب گلہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اقتدار ملا، لے آتے آپ. نیب کے چیئرمین کی تعیناتی پہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے، چیئرمین کی تعیناتی بھی آپ بھی اس قومی اسمبلی کا حصہ تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب کی میننگ فل کنسلٹیشن ہوئی اور موجودہ چیئرمین تعینات ہو گئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دونوں کمیٹیاں جو بنی، نیب والی کمیٹی اور الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی بنی، دونوں کا میں ممبر رہا ہوں. آپ ممبر رہے ہیں؟ میں اس میں ممبر رہا ہوں. الیکٹورل ریفارمز کے لیے تو ریفارمز لائے گئے، کتاب چھاپی گئی، بتائی گئی، سب کچھ کیا گیا. ابھی کتابیں چھپتی ہیں، کتابوں میں بے شمار چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر اصل میں عمل کیسے کیا جاتا ہے، اصل بات تو وہ ہے. یہ انڈیپینڈنس ہمارے الیکشن کمیشن کی اس قسم کی نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے باقی سیولائزڈ ممالک میں ہے، اور اس وجہ سے یہ کرٹیسزم ان کے اوپر کی جاتی ہے. جہاں تک نیب کا تعلق ہے، نیب کے 80% لاز کی امینڈمنٹ پہ تمام پارٹیوں نے ایگری کیا تھا. پھر کیا وجہ؟ اور آخر میں آ کے 2 اور میٹنگ ہونے تھی، اور شیرین مزاری صاحبہ آئی اپنی پارٹی کی طرف سے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم مزید کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے. اکثریتی رائے سے کرا لیتے، جیسے فیٹف کا رجسٹریشن کرا لیا موجودہ حکومت نے؟ نہیں، بالکل آپ نے صحیح بات کیا. یہ ہمارے پاس آپشن تھا، ہمارے پاس میجارٹی تھی، چاہیے یہ تھا کہ ہم اس قانون کو پاس کرتے، لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ ایسا قانون لایا جائے جس کو سب کی سپورٹ حاصل ہو، کوئی اس کے خلاف بات چیت نہ کر سکے، کوئی وہ الزامات نہ لگائے جو آج کل لگائے جاتے ہیں. اب یہ کمنگ بیک ٹو سپیچ اور نواز شریف صاحب، میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ان کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور آپ لوگوں نے یہاں سیاست کرنی ہے. آپ کے ناقدین اور مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سپیچ سے ان کا سیاسی مستقبل وہ بند گلی میں چلا گیا اور نون لیگ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا، بینگ اے پریگمیٹک پولیٹیشین، کیا اس سپیچ سے آپ کو فائدہ ہوا ہے یا زیادہ نقصان ہوا ہے؟ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو میں کہتا ہوں کہ مٹھائیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں، اور بازاروں پہ جا کے دیگیں چڑھائیں کہ ماشاءاللہ ان کی اگر یہ ریڈنگ ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا، دراڑیں پڑ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ان کی سوچ ہے. جہاں تک ہماری سوچ کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام انتظار کرتے کرتے، یہ مہنگائی کے بوجھ کو اٹھاتے اور یہ بے روزگاری کی مصیبتوں کو برداشت کرتے اور یہ بے راہ روی جو روڈوں کے اوپر ہو رہا ہے رائٹ لیفٹ میں، یہ گندم اور یہ جو چینی کا سکینڈل ہو رہا ہے، یہ وہ تمام چیزیں اور بے شمار چیزیں. ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں، میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ جس وقت ہم باہر نکلیں گے
عوام کے پاس جائیں گے عوام کو تیار کرنے کے لیے اس مارچ کے لیے جس مارچ کی بات ہم نے کی ہے تو ری ایکشن ایسے نہیں ہوگا جیسے کہ منسٹر صاحبان کر رہے ہیں. اگر منسٹر صاحبان واقعی اپنے بات میں وہ صحیح ہے ان کی انالیسس, میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے تھرو کرتا ہوں, تھوڑے سے ذرا صبر بھی کر لیتے, ایک دن اور گزار لیتے, 2 دن کے بعد ایک کانفرنس کر لیتے. اتنی گھبراہٹ کس بات کی؟ بہت زیادہ گھبرا گئے. یہ کس بات کی بھائی؟ جب وہ مٹھائی بانٹنے والی انوائرمنٹ بنتی جا رہی ہے اس کے لیے اور اچانک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اچانک پھر آرمی چیف کو بھی بلایا جاتا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا جاتا ہے, اور کارروائی کی جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں کیسے. ایک جو میڈیا میں تذکرہ ہے وہ میٹنگ پارلیمانی رہنماؤں کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جس میں آپ کے خواجہ آصف, شہباز شریف صاحب, شہری رحمان صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس میٹنگ کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ لاسٹ ویک ہوئی ہے جس میں فوج نے بانگ دہل یہ کہا کہ نہ وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں نہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں. اور شیخ رشید صاحب ایک چینل میں نے ان کو سنا کہ اس میں آپ کے پارٹی کے جو صف اول کے لیڈران ہیں, صدر ہیں, وہ موجود تھے. اس سوال کو میں یہ بھی کلب کرتا ہوں, یہ کیوں کر کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں 2 سوچیں پائی جاتی ہیں؟ ایک شہباز شریف صاحب اسکول آف تھاٹ ہے, ایک نواز شریف صاحب اسکول آف تھاٹ ہے. شہباز شریف صاحب کمفرٹیبل ہوں گے نواز شریف صاحب کی اسپیچ سے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں سابق فوجی ہوں. جی ہم نے آپ کا فوجی رہوں گا اور یہ میری کریکٹر مجھ سے دور نہیں ہو سکتی ہے. آرم فورسز کے چیف نے, آرم فورسز کی انسٹیٹیوشن نے اگر یہ گارنٹی دی ہوئی ہے ملک کو اور قوم کو اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ بار بار ہم ایک پیج پہ ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور سپورٹ ہوگا فلان ہوگا, نہیں. سپورٹ کرنا, حکومت کو سپورٹ کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے آرم فورسز کی, حکومتی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری اپنی پوری کرتی رہیں گے. اور جہاں تک پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, جہاں تک آنے والے الیکشن کا تعلق ہے آرمی نے ایک کمٹمنٹ دی ہے پارلیمانی لیڈرز کو. مجھے یقین ہے کہ وہ وہی کریں گے جو انہوں نے بتایا ہوا. شہباز شریف صاحب کی سوچ کہتے ہیں وہ مختلف زاویے سے سوچتے ہیں بنسبت نواز شریف صاحب کے. اس تقریر کے بعد شہباز شریف صاحب بھی اتنے ہی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ نون سے شین نکل آئے گی. یہ شیخ رشید صاحب جی شیخ آپ لوگوں کے سابق ساتھی بھی رہے ہیں, وہ ہمارے زبردست آدمی ہیں. وہ تفریح تباہ کے لیے اس کو دن میں کوئی نہ کوئی چینل بلاتا ہے اور میں بھی اس کے فینز میں سے ایک, میں بھی اس کے فین ہوں. میں سنتا ہوں, مزے لیتا ہوں اور پوری پاکستان کی قوم اس کے مزے لیتی ہے. تو کوئی اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی اختلاف رائے نہیں؟ ہمارے پارٹی کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب. نہیں اب تو نااہل اور میں آپ کو تا حیات میں اہل ہوں, قائد رہتا ہے. ان کا خیال ہے, ان کا جو تخیل ہے, وہ جو کچھ بھی ہے وہ پارٹی کے پیچھے وہی ہیں. اور جہاں تک اس نے اہلی کا تعلق ہے اس کا انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے آیا کل, وہ ویسے لگ بھی اچھے رہے تھے اور صحت مند حشاش بشاش گئے تھے وہ خرابی صحت اور علاج کے لیے. اب واپس کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ڈیٹ اناؤنس کریں گے. میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ہیلدی کیسے ہوں؟ میں صحت مند, ماشاءاللہ ٹھیک لگ رہے ہیں آپ, بالکل صحت مند ہیں. پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں. جی مجھے 2 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں. مجھے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ میں دن میں 4-5 کلومیٹر واک کروں. میں 4-5 کلومیٹر واک بھی کرتا ہوں, میں جاگ بھی کرتا ہوں. پاکستان میں رہ کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جاگنگ کرتا ہوں. لندن تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بتاتا ہوں, اس کا جواب بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہی ریکوائرمنٹ میاں نواز شریف کی ہے, یہی ریکوائرمنٹ ان کی ہے کہ ان کو چلنا چاہیے, پھرنا چاہیے, واک کرنا چاہیے, ایکٹیویٹی کرنا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. ہوا یہ تھا کہ میاں صاحب کی جب پروسیجر کی گئی وہاں پر اور ان کا اوپن ہارٹ سرجری جب کی گئی وہاں پر ایک کمپلیکیشن ان کا پیدا ہو گیا. پہلے اور وہ کمپلیکیشن اتنی سیریس تھی کہ اس کی زندگی بالکل خطرے میں پڑ گئی تھی. اب اس کے ڈاکٹرز نے ایڈوائز یہ کی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو پروسیجر کی جانی ہے, ابھی اس کو پرابلم ہے پھر دوبارہ ہارٹ کا, کہ وہی ڈاکٹر کریں تو اس میں زیادہ امکان ہے اس کے ریکور کرنے کا, بجائے اس کے کہ ادھر ادھر یہ کر لیں. تاخیر اور پھر اس کو علاج کرانے میں تاخیر ہے. دیکھیں اب تو کل چونکہ وقت بھی قلت ہے, کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو کہا ہے کہ وہ آئیں, وگرنہ پروکلیم اوفینڈر کی, مفرور کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. وہ اپنی کارروائی کریں, عدالتیں اپنی کارروائی کریں. سابق وزیر اعظم کا مفرور قرار دیے جانا کوئی پرابلم نہیں. ہماری عدالتیں ہماری 4 قسم کی عدالتیں ہیں. ابتدائی عدالت سیشن کی ہے, پھر ہائی کورٹس ہیں. ہائی کورٹ ہے, میں بتا رہا ہوں, 8 ہفتوں کی ہائی کورٹ میں پھر ریویو ہے, پھر سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں ریویو ہے. یہ آخر تک جائے گا, پتہ چلے گا. کورٹس کی اجازت لے کے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. 8 ہفتوں کی
8 हफ्तों खत्म की हो गया, बात 8 नहीं है। महीनों की नहीं लेकर गए। 8 महीनों की बात नहीं है, 8 महीनों की बात नहीं होती है। गए थे इलाज करने के लिए, वो नहीं कराया ना। उम्मीद की जा रही थी कि 8 हफ्तों के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं हुए हैं, कोविड दरमियान में आ गया, पूरी दुनिया की एक्टिविटी हॉल्ट हो गई। नवंबर में सबके गए थे सब सर, नवंबर में जिस गए थे, वक्त मार्च गए, में आए थे। नहीं मार्च की कार्रवाई वहां पर और तो कर लास्ट लेते, ईयर नवंबर में वो ले रहे थे, उसको परमिट नहीं मिल रहा था, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो हमारे आप डॉक्टर इलाज करा के available वो नहीं आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। वो और ये आएंगे। मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा कि आप लोगों ने कहा है कि आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, तो अभी पार्लियामेंट में हाथ कंगन को आरसी किया, 200 मेंबरान पार्लियामेंट आप इकट्ठे नहीं कर सके कादिर बलोच साहब को, जहां आप इस्लामाबाद मार्च करेंगे और हुकूमत को हटाएंगे। हाँ ठीक है, ये हुकूमत खुश हो जाए इस बात के ऊपर। नहीं, हकीकत नहीं। हमने मार्च जहाँ तक कराने का ताल्लुक है ना, हमने कौमी असम्बली के इन मेंबरान से, इन काली भीड़ों को साथ लेकर नहीं चलना। उन्होंने पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम इनकी के पास, निशानदही तो करें काली मैं कह भेड़ों रहा हूँ, हम पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के पास जाएंगे। हमारे जो मार्च करने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो कि जिनके कंधे थक चुके हैं बोझ उठाते हुए, जिनके पेट सुकड़ चुके हैं भूख के खातिर। तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनमें जो काली भेड़ें, इनकी निशानदही नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जब मौका आ जाएगा देखेंगे, गायब हो जाएंगे बिल्कुल। जनरल कादिर बलोच साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, नून लीग का नुक्ता नज़र आप लेकर आए, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा जो कल APC में मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये इनका नुक्ता नज़र है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे जानेंगे कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बनने और तहरीक और लॉन्ग मार्च के हवाले से कितने तजब्जब का शिकार है, उनके लिए कितनी परेशानी का बायस है, सब कुछ एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। बस थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और अज़्म दरकार है फुर्सत। तकदीर कभी बदलती नहीं, बदली जाती है। इस कहानी का इख्तिताम हमारे ही हाथों होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, अर्तुगरुल वो ही करेगा जो हक है। तैयार हो जाओ हलीमा सुल्तान, कोनिया जाओगी तो। ये सच है कि हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है। वो गद्दार तुम्हारा ये सिपाही है खोजाबाश। हमला करो! कबीले में हर मुसीबत का जिम्मेदार अर्तुगरुल है, लेकिन आप मुझ पर एतमाद नहीं करते क्योंकि मैं आपकी सौतेली हूं। नो यार, तुम वापस कबीले जाओगे और बताओगे कि अर्तुगरुल ने तो तक इनको मार दिया। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ। PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश। PTV न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के चेयरमैन, सेनेट में जो कायमा कमेटी है, सेनेटर फैसल जावेद साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आपसे कबल मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब से गुफ्तगू कर रहा था और उनसे जान रहा था APC के हवाले से। वो बड़े पुरुमीद हैं और उनका ये दावा है कि अवाम आपसे उकता गए हैं और जब वो अगले माह से अपने जलसे जलूस करेंगे तो लोग जो हैं वो आपके खिलाफ निकलेंगे और फिर हतमी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च भी होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये APC जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने भी शिरकत की और खिताबात भी किए, आप लोगों के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक है और आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गई है आप लोगों के खिलाफ 11 हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर मबनी? फैसल जावेद साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत थी। APC तो बहुत ही फनी थी। अच्छा, बहुत ही मज़ाहिया APC है और जब जब ये APC करते हैं हम बहुत खुश होते हैं और उसकी वजह है जब जब ये इकट्ठे होते हैं तो हमें अवाम में बहुत तक़वियत मिलती है और ये क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो ये इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। इनकी तर्ज हुकूमत एक जैसा, इनका तरीका वारदात एक जैसा, इनकी करप्शन एक जैसी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी, इनके बैरून मुल्क असासे एक जैसे, तो ये एक जैसे हैं और इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। APC से हुकूमत को कोई मसला नहीं है, जितनी चाहें APC से करें। नहीं, लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं सर, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे आप लोगों की तरह, जैसे आपने 2014 में किया था। जी फैसल साहब, हाँ दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी फ्रीजिंग का इन्होंने जोर लगा के जी 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 पूरा जोर लगाया और जोर लगा के निकले तो आखिर में क्या हुआ था इनके साथ? पिछली बार इनके साथ तो पब्लिक नहीं निकली, अवाम इनसे दूर निकल गई है। वो इनसे, ये वही चेहरे हैं जो 30-35 साल से बारी बारी इस मुल्क में इक़्तिदार में रहे। इन्होंने अपनी जेबें भरी, गरीब को मजीद गरीब किया। खुद कुछ खानदान है ये जो APC वाले हैं, ये बहुत ज्यादा अमीर हुए। इन सब की बैरून मुल्क जदादे हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट जो कि लंदन की सबसे बड़ी महंगी जगह है और लंदन जो दुनिया की सबसे महंगी जगह है, इसलिए एवनफील्ड अपार्टमेंट वाली जो जगह है मेफेयर, जहाँ पे इनके अपार्टमेंट्स हैं, वो दुनिया की सबसे महंगी जगह, वहां पे इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। इसके बाद वो दूसरे जो सरे महल वाले अरबों रुपए की इनके जदादे हैं। अरबों रुपए इन्होंने पाकिस्तान से जो है बाहर गैर कानूनी तौर पे ट्रांसफर किए। तो इनका जो तरीका है वारदात और ये सारा रहा, ये वो चेहरे हैं जो लोग देखते रहे हैं। तो लोग इनसे पूछते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, आपने इस मुल्क के साथ क्या किया? तो इसलिए अवाम हम इनके साथ नहीं निकलेंगे। लेकिन जो थोड़ी बहुत अवाम निकली, निकले वो मौलाना फजल रहमान के फॉलोअर्स थे, बिल्कुल निकले। तो फजल रहमान साहब भी इनके मौजूद है ना साथ है, फजल रहमान साहब जी, फैसल जावेद साहब, फजल रहमान साहब भी इनके साथ मौजूद है ना, वही तो जो एलामिया वही तो पढ़ रहे थे। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा फनी APC, अगर इतनी फनी है तो फिर आज 4 फेडरल मिनिस्टर्स शिबली फराज साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, इनको इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों कर महसूस हुई? अगर इतनी फनी APC है, मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट ही करना चाहिए अपने सियासी मुखालफीन को। नहीं, इनकी बात नहीं है, ये इनकी APC का मसला नहीं था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो मसला था जो इस वक्त दुनिया पूरी में रिपोर्ट हो रहा है ना। देखिए, हम सब पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होना चाहिए जी। पाकिस्तान जो है, ये इंडियन अखबारात में जिस तरह से नवाज शरीफ की तकरीर को पजराई मिली है, इदारों के खिलाफ जो उन्होंने बातें की हैं, उसके बाद ये मीडिया आप रिपोर्ट्स देख रहे सारी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने जो किया है ना, जो तकरीर थी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एंटी मिलिट्री और पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव जो है उसको लेकर के गए। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है हम सब के लिए, आपके लिए, सारी कौम के लिए, कि वो यकजा हों ताकि दुश्मन को मुंह की खानी पड़े। और एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पे करूंगा जी, आप मुझे जरा सोचें क्यों नवाज शरीफ की तकरीर को इंडिया ने पसंद किया। आज पाकिस्तान की कामयाबियों पर इनको क्या तकलीफ है? हमें अपनी फौज पे फख्र है,
अच्छा, وہ ہر پالیسی پر وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری، وزیر اعظم عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو بیک کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. بڑے بڑے چیلنجز نمٹنے میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سارے ادارے، کیونکہ عمران خان اس قوم کے ساتھ، اپنے وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہیں. اور یہ بتاؤں میں آپ کو، چاہے وہ چیلنجز میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے کس طرح سے ہم نے، عمران خان نے مشکل ترین چیلنجز کا جو ہے مقابلہ کیا ہے. اور آپ مجھے بتائیں، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، جی، کشمیر ہو، پلوامہ ہو، کرتارپور ہو، کرونا ہو، ٹیڈی دل ہو، سیلاب ہو، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہو، اور دیگر کوئی بھی ملکی اہم اسٹریٹجی ہو، ہر جگہ پر فوج نے وہ عمران خان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. وہ کرپٹ نہیں ہے، ان کی کوئی بزنسز نہیں ہے، کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی العزیزیہ یا چودھری شوگر مل نہیں لگانی، انہوں نے کوئی سرے محل نہیں بنانا، انہوں نے کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں بنانے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا. وہ دن رات پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان اس قوم کے ساتھ، اپنے وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہیں. ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں. ہماری افواج ہی ہیں جو پاکستان کے دفاع کی ضامن ہیں، اور آج ہمارے اداروں کے خلاف جو ہیں اس کے پیچھے ایک پوری کیمپین ہے جو ہر صورت انشاءاللہ ناکام ہو. سینیٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو کل اپوزیشن اکابرین اور قائدین بیٹھے تھے، کیونکہ 5th جنریشن وار کی بھی ہم سنتے ہیں، تو کیا یہ انٹائر پاکستان ہے؟ یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی تو کروڑ کے قریب ووٹ حاصل کیا ہے، کیا یہ سارے انٹائر پاکستان ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ آپ ساری تقریر، آپ نے تقریر سنی ہوگی کل. جی جی جی، سنی. اس میں جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی اداروں کے بارے میں، جس قسم کی باتیں کی گئی، یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری کرپشن اور منی لانڈرنگ کو نہ دیکھو تو سب اچھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ اقتدار میں ہوں تو ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنی گورنمنٹ میں جب یہ نائل ہوئے اور شاید خاقان عباسی وزیر اعظم آئے تو نواز شریف کہتے تھے کہ دیکھا میں تھا تو کتنے اچھے حالات تھے، اب دیکھو کیا ہو گیا ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں اور ان کے علاوہ کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے اب ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے باہر ملک جائیدادیں بنائی ہیں جی، اور وہ پیسہ سپریم کورٹ میں یہ چیز آئی، کیس آیا، سپریم کورٹ سے یہ نااہل ہوئے، یہ مجرم ہیں، یہ جیل میں ہیں، اس لیے کہ پتنگ نہیں اڑا رہے تھے، اس لیے کہ 93 کے اندر جی، انہوں نے دنیا کی سب سے مہنگی جگہ پر اپنے اپارٹمنٹس خریدے، فلیٹس خریدے. اس وقت بچے بہت چھوٹے تھے تو ان کے پاس پیسہ، یہاں سے منی لانڈرنگ کا پیسہ باہر گیا. جی، عدالت میں جب مقدمہ چلا تو ایک ڈاکومنٹ یہ نہیں دے سکے کہ اپارٹمنٹ کیسے خریدیں، اس کی رسید ٹھیک ہے، دکھائیں. وہ ہمارے اور انہوں نے لیونگ میموری میں ہے فیصل جاوید صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا، لیکن انہوں نے ساتھ میں اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنے 5 سال نہیں پوری کر سکا اور پاکستان کو تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ یہ ایک انفارچونیٹ ہماری تاریخ ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنے 5 سال نہیں پوری کر سکا. فیصل جاوید صاحب، انہی کی وجہ سے نہیں کر سکا، انہی کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو خود 3 دفعہ وزیر اعظم بن کر نہیں کر پائے. بے نظیر بھٹو کے خلاف کس نے سازشیں کی تھی؟ کس نے ان کی حکومت کو گرانے میں کردار ادا کیا تھا؟ آج یہ جو کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا نا سر. دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیمپینز کر چکے ہیں اور گورنمنٹ گرا چکے ہیں. اور دوسری ریزن ایک وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکنے کی کرپشن ہے. اچھا، منی لانڈرنگ ہے. آپ ایسی کرتوت نہ کریں نا. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ملک کے وزیر اعظم اور بیرون ملک آپ کے اثاثے ہیں. پہلی بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے نا. آپ کو کیا ہے؟ آپ ملک کے لیے سب کچھ اپنا باہر ختم کریں، ایک پیسہ پاکستان لے کے آئے، سب کچھ کرے، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے جی آپ کی حکومت نہیں ختم ہونی چاہیے. آپ کا سب کچھ باہر ہے، آپ کے علاج باہر ہے، آپ کی اولاد باہر ہے، آپ کی پراپرٹیز باہر ہے. آپ کا ملک میں تو صرف اقتدار ہے، اس کے علاوہ تو ملک میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کا. اچھا، اب اس عوام کو آپ
مانتے ہی نہیں ہیں. جی اب یہ بتائے گا کہ باہر ہے نواز شریف صاحب، انہوں نے تقریر بھی کی اور جو ہے وہ سخت ٹون اور ٹینر تھی. واپس لانے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ اب تو کورٹ نے کہا ہے فورن سیکرٹری صاحب کو کہ سمنز ان کے پاکستان ہائی کمیشن کے تھرو ڈیلیور کرائیں. کل تاریخ ہے 22 ستمبر کو. پی ٹی اے کی حکومت کیا وہ مینز یوز کرے گی کہ ان کو وطن واپس لایا جائے، یا آپ کی بس کی بات نہیں ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. آمین. میاں نواز شریف صاحب بہت تندرست لگ رہے ہیں، بالکل تندرست اور توانا لگ رہے ہیں. اور ڈاکٹر نے پہلے ان کو کہا تھا کہ ان کا جو ڈاکٹر ہے پتہ نہیں کون ہے، اس نے ان کو کہا تھا کہ صبح دوپہر شام آپ نے تصویریں ڈاکٹر لارنس ہے، سیٹ ہو جائیں گے. پھر اس نے کہا کہ ہاں تو پھر اس نے کہا لارنس بوائے نے کہ آپ جو ہے ایک ویڈیو کال بھی کر دیں تو آپ کی مزید افاقہ ہوگا. بہرحال الحمدللہ جی ابھی بالکل صحت مند ہے. اچھا اب انہیں واپس آ جانا چاہیے. اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت پوری قانونی چارہ گوئی کرے گی. اچھا. اور یہ ٹاسک دے دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے شہزاد اکبر صاحب کو اور فروغ نسیم صاحب کہ وہ قانونی چارہ جوئی کر گئے. چارہ جوئی کرنے کے بعد وہ ان کو واپس لائیں گے. جو عام شہری کے لیے قانون ہے وہ ان کے لیے قانون ہے. اچھا اب یہ مجھے بتایا گیا جو کارکردگی پہ بھی انہوں نے بڑا شدید تنقید کی اور کہا 1 کروڑ نوکریوں کا آپ نے وعدہ کیا، 50 لاکھ گھروں کی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی پاکستان میں اور پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی ہے. نوکریاں تو کجا، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو آپ کی کارکردگی کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب. اس نقطے پہ یک زبان ہے کہ آپ کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں اور آپ کے وعدوں کے منافی ہے. ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اچھا. اور یہ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ جو ملک چھوڑ کے گئے ہیں کیا وہ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی اکانومی چھوڑ کے گئے؟ اسی پاکستان کی اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں جہاں سارے ادارے تباہ تھے، جہاں قرضوں کی دلدل میں ملک ڈوبا ہوا. 10 سالوں میں انہوں نے ملک کا قرضہ 6,000 ارب سے اٹھا کے 30,000 ارب پہ لے کر گئے. کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو پروفٹ میں ہو، کوئی ادارہ آپ ایسا لوگوں نہیں نے تھا جو 2 بریک سال میں ایون پر بہت ہو. قرضہ لے لیا ہے. اور ڈالرز کے اندر خرچوں اور آمدنی کا جو نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو 20 ارب ڈالر ہو رہا تھا. ٹھیک. اور پاکستان کی معیشت تباہ تھی. ان کے اپنے وزیر اعظم جو تھے خاقان عباسی جاتے وقت کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے بعد کس کی حکومت آئے گی، جس کی بھی آئے گی، جس حال میں اکانومی ہے اس کو نہیں بچا سکیں گے. آج دنیا تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے، IMF کہتا ہے، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے، موڈیز کہتا ہے، فنچ کہتا ہے، بلومبرگ کہتا ہے، سارے ادارے کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوئی ہے اور آگے سے ٹیک آف کرنی ہے. عام آدمی پہ اثر اب آنا شروع ہوگا. ہم جو ریفارمز لے کر کے آئے ہیں، جو ہم دنیا میں 6 نمبر پہ آئے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ریفارمز لے کر کے، ایک پالیسی. عمران خان کا فوکس غریب آدمی پہ. اب یہ جو کرونا آیا، پہلے دن سے عمران خان نے بات کی غریب آدمی کے لیے. ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احساس پروگرام لے کر کے آئے ہیں. احساس پروگرام. اور مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی اس لیے ہے ان کے دور میں انہوں نے بجلی کے معاہدے کیے، اتنے مہنگے معاہدے کیے. اب عمران خان صاحب پوری کوشش کر کے کچھ معاہدے ری نیگوشیٹ ہوئے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو آگے سے مہنگائی کم ہونی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو میں کرونا کی بات کر رہا تھا، میں واپس آؤں گا کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کا فوکس تھا غریب آدمی، مزدور، دیہڑی دار جو ہے، محنت کش طبقہ جو ہے، غریب، وہ فوکس تھا. یہ کہتے تھے لاک ڈاؤن کر دو، لاک ڈاؤن کر دو. آپ وہ کیوں نہیں کر رہے جو موڈی کر رہے ہیں؟ آپ نے ہندوستان میں دیکھا کیا حال ہے، وہاں پہ بھوک بھی زیادہ ہے اور کرونا بھی زیادہ ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں، یہ E7 میں رہنے والوں، بنگلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا غریب آدمی کا. تو انہوں نے غریب آدمی کا خیال رکھا اور ان کی دعائیں لگی ہیں کہ پاکستان میں جو کرونا کے آج بہتر حالات ہیں. اور اسی طرح عمران خان صاحب کا فوکس عام آدمی، عام آدمی آپ نے بتا دیا. فیصل جی چلتے چلتے میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کیونکہ آپ نے کہا احتساب آپ لوگوں کا مین پلر ہے. جہانگیر ترین صاحب اور ان کے فرزند کو بھی FIA نے بلایا تھا. چینی کے حوالے سے جو انکوائری ہو رہی ہے، انہوں نے بھی خرابی صحت کی وجہ سے آنے سے معذرت کر لی ہے. تو سیم یارڈ سٹک ہوگی جس یارڈ سٹک پہ آپ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی فیملیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور واپس آ کر احتساب میں اپنے آپ کو کلیئر کریں، سیم یارڈ سٹک جہانگیر ترین اور علی ترین کے لیے بھی استعمال کی جائے گی لاسٹ میں؟ پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ نواز شریف جو ہے نا ایک کنوکٹڈ مجرم ہے. وہ تھانے سے باہر گئے ہیں ہاسپٹل جانے کے لیے، انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ ضمانت پر ہے.
وہ ایک ڈفرنٹ کیس ہے. اوکے. اسحاق ڈار اشتہاری ہیں, نواز شریف اشتہاری ہیں, ان کے دونوں بیٹے سمدی یہ سب اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, عدالتوں کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ فرق کر لیں صرف. اور جہاں تک آپ نے ان کی بات کی, اداروں کی کام میں یہ حکومت نہ ادھر نہ ادھر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرتے. ادارے جو اپنا ایکشن کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا, اور آپ نے حکومت اور پی ٹی آئی کا نقطہ نظر پیش کیا. ویورز, ہم نے آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھائے. قادر بلوچ صاحب نے پی ایم ایل این کا نقطہ نظر جو کل کی اے پی سی ہوئی تھی, اور فیصل جاوید صاحب نے پی ٹی آئی اور حکومت کا نقطہ نظر. اب ہم ایک غیر جانبدار صحافی سے گفتگو کریں گے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے کہ جو اے پی سی ہوئی ہے اور جو اعلانات ہوئے ہیں اور جو نواز شریف صاحب کی سپیچ ہے, what he has to say. ہمیں جوائن کیا سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, محسن بیگ صاحب نے. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب کہ آپ نے اسٹوڈیوز میں ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے, کل کی اے پی سی یہ 7 برابر میں ہی میریٹ میں ہوئی تھی, کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ ان 4 اے پی سیز کی نسبت یہ 5ویں اے پی سی جس کی میزبانی پیپلز پارٹی نے کی, ٹینجیبل آؤٹ کم کیا ایز اے جرنلسٹ میں آپ سے جانوں گا. دیکھیں, آؤٹ کم تو رائٹ اوے نہیں نکلتا, اس کو ٹائم لگے گا. بہرحال کل کی اے پی سی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نقطہ نظر سے, اور میں نے جس حساب سے دیکھا, ایک شاندار اے پی سی تھی, اور اس کا کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں. اور دوسرا, میاں نواز شریف نے سارا مطلب میلہ ہی لوٹ لیا اسپیچ کر کے, اور اس میں کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں, سچ تھیں, کچھ انہوں نے تاریخ سے ہٹ کر بیان کی, حقائق سے ہٹ کر. تاریخ اگر وہ جائیں دیکھیں تو ماضی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی سی غلط بیانی بھی کی, کیونکہ اپنا کنڈکٹ وہ دیکھ لیتے ماضی میں کیا تھا. جن کو تنقید بنایا انہی کے ذریعے آپ خود پالیٹکس میں آئے. نہیں پالیٹکس میں آئے. اور پھر آج فواد چودھری جنرل جیلانی صاحب کا ذکر کر رہے تھے. نہیں جی, وہ جنرل صاحب تو گورنر تھے, نیچے ایک کرنل کے ذریعے وہاں تک پہنچے اور پھر اوپر آئے. اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں لاہور میں تھا. اچھا, بیسیکلی اے پی سی اس لحاظ سے بہتر ہوئی ہے. اگر یہ اتحاد برقرار رہا, جو رہے گا یا نہیں رہے گا میں تو پریڈکشن نہیں کر سکتا. فضل الرحمان صاحب گلہ مند تھے نا, ان کی تقریر نہیں لائیو گئی پیپلز پارٹی سے. شہید رحمان صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ آڈیو چینلز پہ چلی بھی ہے. جی چلی ہے, میں نے دیکھا ہے, وہ اسی وقت گلہ کر رہے تھے. بیسیکلی دیکھیں, اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے یا اس میں اور پارٹیز شامل ہو جاتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں یہ گورنمنٹ کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں. کیونکہ حالات ہمارے اس ملک کے اس وقت ایسے ہیں جس میں کافی لوگ مایوسی کی طرف ہیں. فیصل جاوید صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے انٹرنیشنل اداروں کا نام لے کے حوالے دے کر کہہ رہے تھے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو گئی ہے, کووڈ پہ بڑا بہتر ہم نے پالیسی اختیار کی ہے. آپ سمجھتے ہیں بہتر ہو گئی؟ نہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے. آپ ان کا کہنا سارا سچ ہے. مارکیٹ میں جا کے دیکھیں کیا حال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کو. جس طرح آپ نے مہنگائی کی, جس طریقے سے آپ نے یوٹیلٹی بلز بڑھائے ہیں, لوگ بے روزگار بھی ہوئے, یہ سچ ہے. اس میں اگر یہ روزی پکچر پیش کریں تو میں تو نہیں مان سکتا نا جی. یہ اپنے کسی دل کو بہلانے کے لیے باتیں کر لیں اور بات ہے. مقصد یہ جو حقائق ہیں وہ ہیں. ان حالات میں اگر کوئی ٹرو لیڈرشپ باہر نکلتی ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں, ان کا ماضی بیچاروں کا ماضی کا یہ فیٹیو کا جو ابھی بل ہوا ہے, 200 بندے اکٹھے کرنے تھے, وہ تو ہوئی نہیں. وہ تو کسی کی مہربانیوں سے نہیں ہوئی ہے. ان کو پھر اپنے ان ہاؤس جو چھید ہے ان کے اندر, دیکھیں نا, اب نواز شریف صاحب جن کو حنف تنقید کل بنا رہے تھے, انہی کے کہنے پہ تو سارے بل یہ پاس بھی کروا دیتے ہیں. انہی کے کہنے پہ آدھے لوگ اسمبلی میں بھی نہیں آتے. انہی کے کہنے پہ اچھا, اسی کے بعد آپ نے یہاں ساتھ ہی آگے مرگا روڈ پہ جو میس ہے, وہاں انہوں نے ڈنر کے لیے بھی چلے گئے. اور وہاں جو میسج دیا گیا, میں سمجھتا ہوں یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے اس میسج کے بعد کی ہے, کیونکہ وہ میسج تھرو شہباز شریف صاحب ان کو پہنچا, تھرو بلاول صاحب زرداری صاحب کو پہنچا. تو بیسیکلی اگر انہوں نے رات کو جا کے چھپ کے ملنا بھی ہے, فائدے بھی لینے ہیں, کانسپریسیز بھی کرنی ہے, انہی کے ساتھ مل کر پھر ان کو حنف تنقید بھی بناتے. یہاں تو آپ قسم کھا لیں, آج کے بعد کوئی شخص ان کے سے نہیں ملے گا. ان کا رول میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول کم ہونا چاہیے. تو آپ بھی کیجئے نا, آپ تو جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو سارے وہاں سے کوئی اپنا کندھا نہ دے. ایسی بات ہے, ہونا بھی ایسے چاہیے. دیکھیے, اگر آپ نے بیسیکلی سب کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. تو سوال پھر ایک عام ویور کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پھر ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے کیا اکٹھے حکومت کو ایک میجر پش یہ دے سکتے ہیں؟ اگر یہ اکٹھے رہے تو دے سکتے ہیں. اس ملک میں حالات خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حالات ویسے بھی اچھے نہیں ہیں. پبلک دیکھ رہی ہے
کس طرف جائے. پبلک دیکھ رہی ہے کہ کس مسیح کو ہم لائیں. دیکھیں لوگ پریشان ہیں, بے روزگاری, بچے گھروں پہ بیٹھے ہیں, کام نہیں مل رہا, جو لوگ جاب کر رہے تھے جابس چلی گئیں, کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اکانومی بوم کر گئی, پتہ نہیں ہے کس کو سنانا چاہتے ہیں. میری سمجھ میں تو بوم کوئی نہیں کی. ہاں اگر 5 سال بعد ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ابھی کوئی انڈیکیٹر ایسا نہیں جو بہتری کی طرف جا رہا ہے. عامر زیاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر جرنلسٹ ہے, اپنا شو بھی کرتے ہیں ہم نیوز پہ. عامر زیاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر زیاد صاحب, محسن بیگ صاحب موجود ہیں, اور اس سے قبل ہم نے جو پولیٹیشنز ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن ان سے بھی بات کی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کل ہونے والی اے پی سی کو, اور جو نواز شریف صاحب کی سپیچ تھی, پہلے تھا کہ جی نہیں سپیچ جو ہے آنی چاہیے, سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے اس کے سامنے رکھا جا رہا تھا, پھر یہ بارکہ فیصلہ ہوا اور پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے ایک اچھا انیشیٹو ہے, بولڈ انیشیٹو ہے کہ سپیچ جو ہے وہ جانی چاہیے, کیونکہ ماضی میں اس طرح کی سپیچز جا چکی ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا امپیکٹ ہوا اے پی سی کا, اپوزیشن کے لیے فائدہ مند ثابت آپ کو دکھائی دے رہی ہے, یا حکومت کو اس سے فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو کہا کہ ان کی جدوجہد عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے, بقول ان کے خلاف ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلا تو ہم اگر اس کو ایک منٹ دیجیے گا, پہلے تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی نواز شریف صاحب کی جو تقریر سے ہم شروع کرتے ہیں جی, وہ تقریر اس بات کی غمازی ہے کرتی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سب دباؤ کا شکار ہیں. ان پہ دباؤ کس چیز کا؟ ان پہ ایک تو دباؤ یہ کہ وہ وطن واپس آئیں اور مقدمے کا سامنا کریں. اچھا, جو انہوں نے وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنے کا دباؤ ہے. یعنی کہ آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے, لیکن آپ نے وعدہ خلافی کی. ماشاءاللہ آپ روبہ صحت ہیں, آپ کی صحت اچھی ہے, آپ کافی پینے باہر جاتے ہیں, چہل قدمی کرتے ہیں, سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کے مخالفین کو بھی نظر آ رہی ہے, اور جو ان کے حمایتی ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں, انہیں بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی ان کے اوپر دباؤ تھا. پھر ایک دباؤ ان کے اپنے کارکنوں کا ہے کہ ہر بار ایک نواز شریف صاحب کی تاریخ رہی ہے کہ وہ جب مشکل آزمائش آتی ہے وہ وطن سے باہر چلے جاتے ہیں. تو انہیں ایک ظاہر ہے کہ انہیں ایک اپنی ہارڈ ہٹنگ ٹاک کر کے ان کو بھی موریل کو بوسٹ کرنا ان کی کوشش تھی. پھر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ نون لیگ میں اب جو بھی وہ بات کہیں, نون لیگ میں سب ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں فینس پہ بیٹھے ہیں, وہاں پر جو ہے اس طرح کی ایک یکجہتی کا جو تاثر دیا جا رہا ہے اس طرح کی یکجہتی موجود نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اس چیز کو بھی ڈسپیل کرنے کی کوشش کرنی تھی. یہ تمام چیزیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جلا دی ہیں. اچھا. اور اس سے وہ ایک مرتبہ پھر نون لیگ کی سیاست کو بند گلی میں لے کر آئے گی. کیونکہ دنیا بھر میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں, وہ مل کر کام کرتے ہیں. کوئی پاکستان راجواڑہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے الیکٹ ہو جائے تو ہر ادارے سے باہر ہے, اور ہر ادارے کی اس سے کہتے ہیں نا اس کسی کو آنسریبل نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ الیکٹڈ لیڈرز بھی جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ کام کرتے ہیں. دس از دا ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی, چاہے امریکہ کی دیکھ لیں, چاہے برطانیہ کی ہو, چاہے بھارت. اچھا, یہ تو آپ نے بند گلی میں لے آئے. عامر زیاد صاحب آپ سے سوال ہے, پیپلز پارٹی کہاں تک ان کو اس مدعے پہ سپورٹ کرے گی؟ فل تھروٹل جائے گی یا نیم دلانا ہی ساتھ رہیں گے؟ میری رائے اس بات میں بڑے کلیئر ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تضاد ہے, اور ان میں سے کوئی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا کندھا استعمال کر کے دوسری جماعت جو ہے ایوان صدار میں پہنچ جائے یا اس کو فائدہ ہو جائے. تو وہ بد اعتمادی کی وہ جو ہے فضا جو ہے وہ قائم ہے. اور پیپلز پارٹی پنجاب کے اسپیشلی جو مسئلہ ہوگا کہ اگر انہیں اپنی سیاست کبھی ایک تو بحال ہو نہیں رہی, پھر کرنی ہے, تو انہیں نون لیگ سے نمٹنا ہوگا. تو اچھا, ایک پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ہمیشہ جب بھی حزب اختلاف کے لائنز بنے, پیپلز پارٹی نے حول دستے کا کردار ادا کیا, ہر حول دستے کا وین گارڈ کا کردار ادا کیا. اس مرتبہ جو ہے کیا پیپلز پارٹی بی ٹیم ہوگی؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تیسری نسل جو ہے زرداری اور بھٹو خاندان کی سیاست میں ہے, وہ نواز شریف صاحب کی اور شریف خاندان کی مریم کی بی ٹیم کا کردار ادا کرے گی؟ کوئی ظاہر ہے اسٹے آن دس پوائنٹ, آپ نے اہم نکتہ اٹھایا, آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. کیوں محسن بیگ صاحب آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی, عامر زیاد صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ہمیشہ سے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ بھی رہے تھے, اور اس کو وہ اے آر ڈی اور ایم آر ڈی سے جوڑ رہے تھے. آپ کس سے دیکھتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو؟ دیکھیں ابھی کوشش تو ان کی بہرحال اچھی کوشش ہے, وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے اے پی سی کی, اپنا ایک ایجنڈا بنا لیا, ٹائم فریم دے دیا. اب میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, اگر تو یہ اکٹھے رہے تو پرابلم دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو بھی, اور حالات بھی خراب کر سکتے ہیں. اگر یہ فیوچر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے, ان کا اتحاد برقرار نہیں رہتا, جیسے کہ پریویس ہم نے دیکھا
لوگ سائٹ سے جا کے اپنی میٹنگز اور اپنے مفادات اور اپنے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا جی وہ سب میں ہے, اسی لیے وہ مولانا صاحب نے کہا جی اس بار لکھ کے اور اوتھ اور جو بھی ہے, اور یہ جو ہمارے ریاست کے اداروں کے بارے میں جو کچھ اس میں ڈالا گیا وہ بیسیکلی مولانا فضل الرحمان, محمود اذکزئی وغیرہ یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آلویز لائک کہ جی پاکستان کے اگینسٹ رہا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ رہا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی, اس میں عسکری اداروں کے یا ریاست کے اداروں کے خلاف یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹس میں ڈالا ہے وہ غلط ہے. وہ نظریہ ان کا ہو سکتا ہے یا پی ٹی ایم کا ہو سکتا ہے, لیکن میں پھر اگین کل کا شو بہتر تھا ان کے لحاظ سے دیکھا جائے, آپ جو بھی کرٹیسائز کریں وہ اور بات ہے, لیکن اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے مشکلات آئیں گی. جہاں تک ان کے ماضی کا تعلق ہے, کیسز کا تعلق ہے, نواز شریف کوئی کشتیاں نہیں جلائیں, اس کے پاس آپ نے آپشن کوئی نہیں چھوڑی نواز شریف صاحب کے پاس. مقصد یہ کہ اپوزیشن کو بھی جس طرح گورنمنٹ اس وقت ہینڈل کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی مناسب نہیں ہے. انہوں نے جو کرپشن کی ہے, جو کیسز ہیں, میں اس میں بالکل میرے ویژن کلیئر ہے کہ کی ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس سسٹم کو چلانا ہے, لوگوں کو مسائل لوگوں پاکستانیوں کے حل ہونے ہیں, لوگوں نے ان کو بھی ووٹ دیا ہے, لہٰذا ان کو ایک طریقے سے ہینڈل کیا جائے, پارلیمان کا ماحول بہتر کیا جائے. جو آپ نے اصلاحات لانی تھی جن کے وجہ سے ان کو ریجیکٹ کیا گیا, آپ کو سلیکٹ کیا گیا یا آپ کو ووٹ دیا گیا, خدا کے واسطے اس کو تو برقرار رکھیں. عامر ضیاء صاحب ٹائمنگز کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جنوری کا مہینہ کیوں چنا گیا ہے لانگ مارچ کے لیے؟ عامر ضیاء صاحب. ایک تو واضح بات ہے کہ فوری وہ لاؤ لشکر لے کے نکل نہیں سکتے, پھر دوسری بات ہے کہ بیچ میں انہیں موقع مل جائے گا بارگیننگ کرنے کا, ادھر سے ادھر ہونے کا, یہ بھی ان کے سامنے ایک وہ ہوگا, مطلب ہے خدا آپ کا بھلا چانس ہوگا ان لوگوں کے پاس. پھر اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہوئے, مارچ میں سینٹ کے انتخابات اس سے بھی آپ اس چیز کو کنیکٹ کریں کہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا اگرچہ مگرچہ سیاست میں ہمیں پتا ہے, اگر آپ ماضی دیکھیں, ماضی کوئی ہمارے سامنے حوالہ ہے, تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے مفادات ہیں, انہوں نے کبھی عوامی مفاد کے لیے سیاست نہیں کی ہے, انہوں نے شخصی اپنے سیاسی مفادات کو آگے کرنے کے لیے. تو اس میں اگر یہ سمجھیں کہ ان کا اتحاد برقرار رہے گا, ایم آر ٹی سے بڑی کوئی تحریک ہم نے نہیں دیکھی تھی, اور وہ اس کا پھر بھی ایک ہائی مورل گراؤنڈ تھا, اس میں اس طرح کے بدعنوان سیاستدان نہیں تھے جو آج ہیں. اس وقت اس زمانے میں اتنی منہ پہ کالک نہیں لگی ہوئی تھی سیاستدانوں کے, ٹھیک ہے نا. وہ تحریک جب بے نظیر 86 میں واپس آئیں تو انہوں نے اپنے تمام ایم آر ٹی کے ساتھیوں کو ڈچ کیا تھا اور انہوں نے سولو فلائٹ لی تھی. تو بات یوں تھی جب اقتدار نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر رفتار جو ہوتی ہے گھوڑے کی کچھ اور ہوتی ہے, پھر وہ دل کی نہیں چلتا, وہ سر پر دوڑ کر. وہی ہر جو پارٹی ہے اپنے اپنے حوالے سے چاہے گی کہ اس کو لائنس شیئر ملے. اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوگی, ظاہر چھوٹی جماعتیں جو ہمیشہ ٹیگ اراؤنڈ کرتی ہیں کہ وہ یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گی یا نون لیگ کے ساتھ ہوں گی, لیکن ان کا ایک اپنا میں ایک منفی وزن بھی ہے. اگر اذکزئی صاحب جو ہیں وہ پاکستان مخالف ان کی اگر بیانیاں ہیں, جیسا کہ ابھی بیگ صاحب کہہ رہے تھے, یا مولانا فضل الرحمان اتنے تلخ ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ جی پاکستان کا مفاد کیا ہے اور ان کا اپنا مفاد کیا ہے, اور دونوں کو غلط ملت کر رہے ہیں, وہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. کون سا ملک ہے کہ جہاں پر اٹھتے بیٹھتے جو ہے آپ ایک پاکستان کے اداروں پہ, پاکستانی فوج پہ جو قربانی دیتی آ رہی ہیں, اس وقت بحالت جنگ ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں, بھارت سے ہماری فوجیں آنکھوں میں آ کے ڈال کر سرحد پہ بیٹھی ہیں, اس میں کون سا یہ بدقسمت لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں کہ اس فوج کو یہ لوگ اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, اور میرے خیال میں نہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس میں پھر ایک پبلک اوپینین موبلائز ہونا چاہیے کہ جو فوج کو بلا وجہ متنازع بناتے ہیں, ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں. اور اب جبکہ جمہوریت ہے, آپ کو عمران خان سے شکایت ہے, آپ میں ہمت جلوس نکالیں, آپ میں ہمت ہے کہ جی مظاہرہ کریں, استعفے دے دیں. آپ کو اتنی بری پارلیمنٹ لگتی ہے تو سارے جمہوری راستے آپ کے سامنے کھلیں. آپ جو ہیں اس لڑائی کو کچھ اور بیان کر رہے ہیں. اس کا سارا کا سارا بھارتی میڈیا کو مانیٹر کر کے آپ دیکھیے اس وقت کیا وہاں پر حالت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے انڈین میڈیا کی بھی بات کی. میں محسن بیگ صاحب بتائے گا کہ محسن بیگ صاحب بتائے گا آنے والے دنوں میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو سیاسی ماحول ہے, زیادہ سیاسی محاذ گرم دکھائی دے رہا ہے آپ کو, یا آپ سمجھتے ہیں یہ ون ڈے ایکٹیویٹی تھی اور فالو اپ اس طرح نہیں ہوگا؟ نہیں, میرے خیال میں اس دفعہ فالو اپ ہوگا. انہوں نے بہت وعدے وعید کیے ہیں آپس میں. اچھا. اور میں کیونکہ دیکھیے جو ہماری گورنمنٹ نے جس طریقے سے اپوزیشن کو ہینڈل کیا پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فرسٹریشن ہے.
وہ فرسٹریٹڈ ہوئے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کل انہوں نے جو سپیچز کی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے. Will it help his political cause or will it damage him more? کس کی بات؟ نواز شریف صاحب. آف کورس اس کا کل کا سٹانس میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے کل پورا میلہ انہوں نے لوٹا ہے ایسی سپیچ کر کے. دیکھیں پاکستان میں اس قسم کی سپیچ بہت پاپولر ہوتی ہے اور یہ ماضی میں بھی ایسی سپیچز کرتے رہے ہیں. ہاں جب اقتدار میں آتے ہیں تو بالکل بیٹھ جاتے ہیں، پھر انہی کے پاس چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہیں میلہ لوٹ لیا، آپ نے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کیا اور عامر جاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا میں بڑی پذیرائی ہے سپیچ کی. دیکھیں وہ اپنے اینگل سے پذیرائی دے رہے ہیں. بھارتی اپنے اینگل سے دیں، لیکن پاکستان میں بھی جو لوگوں نے اس کی سپیچ سنی ہے اس میں کچھ چیزیں حقائق پر مبنی تھیں، لیکن وہ خود بھی تو نواز شریف صاحب یہی کچھ کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ آ کے میں ایک بیان ایسا کر دوں اور میرا جو کردار ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، ہاں اس کو سپورٹ نہ کرے اور آپ ذرا ماضی میں چلے جائیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کچھ سالوں کے اندر جو آپ نے کیا ہے، جس طرح آپ نے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے الائنس تھے پیپلز پارٹی والے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، خود چلے گئے سپریم کورٹ میں اور ان کے جو میمو گیٹ کے حوالے سے وکیل بن گئے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں تو آپ کا کریکٹر بہت شاندار ہو اور ایسی سپیچ کرے تو آئی لو اٹ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ ذرا پیچھے دیکھیے کل کی سپیچ اوورآل بہت اچھی. سارا عامر جاز صاحب یہ بیگ صاحب کہہ رہے ہیں میلہ لوٹ لیا، بالکل 30 سیکنڈز. میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پاپولر سپیچ تھی نا. دیکھیں اب جب حقائق میں جائیں گے تو ڈیفرنٹ ہے. اوکے آن دا فیس آپ کو ایسی لگی. چلے بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور عامر جاز صاحب بھی موجود تھے. ویورز یہ آج کا شو تھا. آنے والے دنوں میں ملک کے سیاسی حالات اور جو اتار چڑھاؤ ہے اس پر نظر رکھیں گے اور جانیں گے کہ کن خطوط پہ سیاست آگے بڑھتی ہے. ویسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اٹس نیور اے ڈل ڈے ان پالیٹکس ان پاکستان. آنے والے ہفتے مہینے بہت اہم ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. پروگرام سچ کے ساتھ کی آج کی نشست کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو کل رات 10:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.